अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। हम पढ़ रही हैं सूरह अल बक़रा का तर्जुमा और उसकी तफसीर। आज जो आयतें पढ़ेंगे 217 से लेकर 219 तक उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 हिजरी में जमात-उस-सानी के अंदर सहाबा का एक छोटा सा गिरोह भेजा था कुरैश की नक़्ल हरकत को देखने के लिए। उसको सरिया कहते हैं। ये गिरोह ख़ास मिशन पर था और उसके अमीर थे अब्दुल्ला बिन हब्श। लड़ाई में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसमें शिरकत की उसे गज़वा कहते हैं, और जिस लड़ाई में अल्लाह के नबी ने शिरकत नहीं की बल्कि उनके सहाबा ने की उसे सरिया कहते हैं। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन हब्श को एक ख़त दिया और ये कहा कि चलते जाना, जब 2 दिन का सफ़र तय हो जाए तब ये ख़त पढ़ना। 2 दिन के बाद उन्होंने इस ख़त को पढ़ा तो आपने हुक्म दिया था, मक्का और ताइफ के दरमियान एक जगह है नक़ला, तुम इसकी तरफ रुख करो और देखो कि कुरैश की नक़्ल हरकत क्या है, क्योंकि कुरैश के हमले का ख़तरा था। जब वो वहाँ पहुँचे तो कुरैश का एक काफ़िला मिला, वो 4 अफराद पर मुश्तमिल था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जंग के लिए नहीं भेजा था, लेकिन वहाँ हालात ऐसे पैदा हो गए कि उन्हें उन पर हमला करना पड़ा। उनमें से एक शख्स को उन्होंने मार दिया, 2 को कैद कर लिया, चौथा भाग निकला। जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन जमात-उस-सानी की 30 तारीख थी, लेकिन हकीकत में वो 1 रजब हो चुकी थी, क्योंकि आखिरी रात के चाँद में शक व शुबा होता है। जब यह वाक़या हुआ तो उस पर मुशरिकीन ने तूफ़ान बर्पा कर दिया और कहा ये अपने आप को पैगंबर के मानने वाले कहते हैं, और उनका हाल ये है कि हराम महीनों की हुर्मत को उन्होंने पामाल किया है, क्योंकि अरबों के यहाँ भी इन महीनों की हुर्मत सर्दियों से कायम थी। वो इसके बारे में सेंसिटिव भी थे। अब जब ये गिरोह वापस आया तो उनमें एक गिल्ट थी कि हमसे गलती हो गई, अब हम क्या करें, कहीं हमारी सारी मेहनत ज़ाया तो नहीं चली जाएगी। तो उस पर उन्हें यहाँ आकर सवाल किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, यस अलूना का अनिश शहरिल हराम क़ितालिन फ़ीह, ये आपसे पूछते हैं कि हराम महीने में जंग करना कैसा है। इससे ये भी पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के लिए मुरज्जे इल्म थे। जब सहाबा कभी किसी कन्फ्यूजन का शिकार होते या कोई नेकी का काम करना चाहते तो आप ही से मशवरा करते थे, आप ही से पूछते, अपने गम और दुख आपसे आकर शेयर करते। अब जो जवाब अल्लाह की तरफ से आ रहा है, कुल कह दीजिए क़ितालुन फ़ीह कबीर, कि इसमें जंग करना बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह, यानी इस्लाम इन महीनों की हुर्मत को बाकी रखता है, इन्हें हलाल नहीं करता। वो कौन से महीने हैं? मुहर्रम, रजब, ज़ीक़ात और ज़िलहज। वसद्दुन अन सबीलिल्लाहि, और अल्लाह के रास्ते से रोकना, व कुफ्रुन बिही, और अल्लाह का इनकार करना, वल मस्जिदिल हरामा, और मस्जिद हराम से लोगों को रोकना, व इखराजो अहलिही मिन्हो, और इसके रहने वाले सहाबा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ से निकालना। अकबरू, ज़्यादा बड़ा गुनाह है, यानी सही है, ये गलती से मुसलमानों से हो गया है। लेकिन तुमने क्या किया? तुम अपने जराइम पर भी नज़र डालो, तुमने क्या किया? गलत किया है। और वो क्या है? अल्लाह के रास्ते से रोका है। मक्के में मुसलमानों को क्या मुश्किल थी, जो भी इस्लाम लाता उसकी ज़िंदगी तंग हो जाती। इस्लाम लाते ही नहीं देते, जब इस्लाम ले आते तो वह इबादत नहीं करने देते। कोई नमाज अदा करता और कुरान पढ़ता तो उसकी शामन आती। मुसलमान छुपकर इबादत किया करते थे। तो फरमाया अल्लाह के रास्ते से रोकना,
وہ اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ وَكُفْرٌ بِهِ، اور اللہ کا انکار کرنا اور زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اور مسجد حرام کا احترام نہ کرنا اور لوگوں کو وہاں جا کر عبادت سے روکنا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کیونکہ بعض مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور آپ پر لا کر اوجڑی رکھ دی جاتی تھی۔ فرمایا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور مکے کے رہنے والوں کو نکالنا یہ بھی گناہ ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، فتنے سے مراد مومنوں کو اذیت دینا ہے۔ اکبر من القتل، یہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ کون سے قتل سے؟ وہ جو اس گروہ سے حرام مہینے میں ہو گیا تھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ کچھ گناہ بڑے ہوتے ہیں لیکن کچھ اس سے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ حرام مہینے میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ کون سا ہے؟ جیسے اللہ کے راستے سے روکنا۔ اب آپ یہ دیکھیے، ہم اپنے اوپر نظر ڈالیں، بعض دفعہ ہم بھی اللہ کے راستے سے روکنے والے بن جاتے ہیں۔ سبیل اللہ کیا ہے؟ اللہ کا دین۔ کوئی شخص بہت توجہ سے دین پر عمل کر رہا ہو مکمل طریقے سے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اتنے ایکسٹریمسٹ نہ بنو، زندگی مشکل ہو جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ کس چیز سے روکا جا رہا ہے؟ اللہ کے راستے سے۔ اگر ایک شخص سنت پر عمل کر رہا ہے، چاہے وہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہی کیوں نہ ہوں، تو اس پر اسے ٹوکنا یہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے سے روکنا ہے۔ اب اگر کوئی شخص دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، وہ اپنی نیند اور اپنا وقت اس میں لگا رہا ہے، اسے ٹوکنا یہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے سے روکنا ہے۔ کیونکہ نہیں انل منکر جو ہے، نیکی کے کاموں سے روکنا، یہ منافقوں کی صفت ہے، یہ مومنوں کی صفت نہیں ہے۔ فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی زیادہ بری چیز ہے۔ فتنوں سے دور رہنا چاہیے۔ جہاں انسان کے ایمان جانے کا اندیشہ ہو، اس جگہ سے بچنا چاہیے۔ وَلَا يَزَالُونَ، اور وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم، تم سے جنگ کر کے، یعنی وہ ہمیشہ تم سے جنگ کریں گے، حتی یردکم عن دینکم، یہاں تک کہ وہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں۔ یعنی مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اہل مکہ جو تمہارے دشمن ہیں، یہ دشمنی سے باز نہ آئیں گے، تمہارا اس وقت تک پیچھا کرتے رہیں گے جب تک تمہیں تمہارے دین سے پیچھے نہ ہٹا دیں، کیونکہ انہیں تم سے دشمنی تمہارے دین کی وجہ سے ہے۔ ان استطاعوا، اگر وہ استطاعت رکھتے ہیں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس لیے وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، اللہ نے انہیں توفیق ہی نہیں دی۔ اب مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو مرتد ہوگا، جو دین چھوڑ جائے گا، یعنی اسلام چھوڑ دے، فَيَمُتْ، اور اسی حال میں مر جائے۔ کس حالت میں؟ کفر کی حالت میں۔ وَهُوَ كَافِرٌ، اس حال میں کہ وہ کافر ہے۔ فَأُولَٰئِكَ، تو ایسے لوگ، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ کون سے اعمال؟ اسلام کی حالت میں جو کچھ بھی کیا تھا، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، چھوٹی بڑی نیکیاں، سب ضائع۔ پھر دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں بھی، یعنی وہ جب فوت ہو جائے تو اسے غسل، کفن، جنازہ پڑھنا کچھ نہ دیا جائے گا، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی نہ دفن کیا جائے گا، اس کی وراثت میں سے حصہ نہیں لیا جائے گا، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد دین کو چھوڑ دینا۔ ہاں، اگر وہ توبہ کر لے تو پچھلی نیکیاں تو ختم ہو گئیں، ہاں نمازیں اور حج وغیرہ جو کیے ہیں وہ ضائع اس کے نہ ہوں گے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، ایسے لوگ آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کس میں رہیں گے ہمیشہ؟ آگ میں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے،
اور ایمان نام ہے تصدیق کرنے کا۔ تصدیق کیا ہے؟ کنفرم، کسی کو سچا ماننا۔ تو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی انہوں نے اللہ کے وجود کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو سچ مانا، آخرت کو سچ مانا، ان سب چیزوں کی کیا کی؟ تصدیق کی۔ والذین ہاجروا، اور وہ جو لوگ جنہوں نے ہجرت کی۔ ہجرت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی خاطر غلط کام چھوڑنا، یہ ہجرت عام ہے۔ اور اللہ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑنا، یہ ہجرت خاص ہے۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کی، جہاد کیا۔ جہاد کئی طرح کا ہوتا ہے، اپنے نفس کو روکنا بھی، یہ بھی جہاد ہے۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، ایسے لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنے بھی بڑے بڑے کام کر لے، ایمان، ہجرت اور جہاد یہ بڑے بڑے کام ہیں، لیکن اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ امید رکھتے ہیں۔ انہیں اپنے نیک کاموں پر کوئی فخر نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ صرف نیک کام کر کے کوئی جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتا۔ کب تک؟ جب تک اللہ کی اس کے ساتھ رحمت نہ ہو۔ اللہ کی رحمت کیا چیز ہے؟ ایک تو رحمت کے معنوں میں ہے، اور ایک جنت کے معنوں میں۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ جو ہیں جنت کے لیے فرماتے ہیں، تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے میں جس پر چاہے رحم کروں۔ تو جنت میں کسی کو داخل کرنا اللہ کی رحمت کا اظہار ہے، اللہ کی رحمت کا بہترین نمونہ ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ غفور ہے گناہوں کے سلسلے میں۔ مغفرت کا تعلق کس سے ہے؟ انسان کے گناہوں سے، کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا ہے۔ اور رحیم، رحمت کا تعلق اطاعت سے ہے، کہ اطاعت اللہ کی رحمت کا ذریعہ بنتی ہے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی نیک کام ہیں وہ صرف اللہ کی رحمت ہی سے ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ نیکی کے کام کون کون سے ہیں، وہ نہ بتاتا تو ہم کیا کرتے۔ نمبر 2، پھر اللہ انہیں کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے، اسی کی توفیق سے وہ کام ہوتے ہیں۔ نمبر 3، جب ہم کر لیتے ہیں تو وہ اس پر ثواب بھی دیتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں آتی ہیں اس کے رحیم ہونے میں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، سوال کرتے ہیں آپ سے خمر اور میسر کے بارے میں، کیونکہ یہ 2 چیزیں ان کی سوسائٹی میں عام تھیں، اور وہ دیکھ بھی رہے تھے کہ ان کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ ابھی تک اسلام کا کوئی حکم نہیں آیا تھا، تو صحابہ نے سوال کر لیا کہ اسلام شراب اور جوئے کے بارے میں کیا کہتا ہے، کیونکہ وہ عمل کرنے کے لیے پوچھتے تھے، کیونکہ ایمان انسان کا دل جگا دیتا ہے، اسے اچھے اور برے کی تمیز آ جاتی ہے۔ قل فیہما اسم کبیر، کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ ومنافع للناس، اور کچھ فائدے بھی ہیں ظاہری لوگوں کے لیے، کاروبار کرتے ہیں، دکانوں پر شراب رکھ کر بیچتے ہیں، یہ وقتی فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کر دیا۔ ومنافع للناس، پھر شراب نشے کے لیے پی جاتی ہے، لذت کے لیے، مستی اور سرور کے لیے، تو جو وقتی مزہ آتا ہے اس سے منع کیا ہے۔ اور پھر جوا جو ہے، جوئے کو میسر اس لیے کہا گیا کہ اس میں کوئی محنت انسان کی نہیں لگتی، بغیر محنت کے۔ بعض دفعہ انسان پھوٹی کوڑی کے ساتھ لاکھوں کا مالک بن جاتا ہے، بغیر کسی محنت اور مشقت کے۔ اس کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ گیمبلنگ کرتے ہیں وہ صرف گیمبلر نہیں ہوتے، بلکہ انہیں ایک طرح کا چسکا پڑ جاتا ہے۔ تو وقتی یا بظاہر فائدہ کیا ہے؟ وہ ایک شغل یا کھیل ہے، اور اس کے ساتھ مال بھی حاصل ہو جاتا ہے، لاٹری بھی اسی طرح۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمان کسی بھی چیز کے ظاہری فائدوں کو نہیں دیکھتا، وہ یہ یاد رکھتا ہے کہ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا،
ان کا یہ گناہ ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، آپ کو ایک اصول دے دیا گیا ہے کہ زندگی میں بعض چیزوں میں فائدہ بھی نظر آتا ہے اور نقصان بھی نظر آتا ہے۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ کروں یا نہ کروں، ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے۔ تو کیسے پتہ کریں کہ کیا کریں؟ اگر کسی کام کے کرنے میں فائدے زیادہ ہیں اور نقصان کم ہیں تو آپ وہ کام کر لیں، لیکن اگر کسی کام کرنے میں نقصان زیادہ ہیں اور فائدے کم ہیں تو پھر آپ کیا کریں؟ اس کام کو نہ کریں۔ ایک مومن بھلا وہ کام کیوں کرے گا کہ جس میں فائدہ کم اور نقصانات زیادہ ہیں؟ کوئی بھی چیز جو انسان کی انسانیت کو نقصان دے اور انسان کی عظمت جو دیگر مخلوق پر ہے اس کو عقل کی وجہ سے ہے، اس کی عقل کو جو چیز نقصان دے وہ اس کے لیے کسی بھی طرح فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ ایک شخص آ کر شراب پی کر اس کی عقل اگر ڈھانپی جاتی ہے اور پھر وہ نشے میں بیہودہ گفتگو بھی کرتا ہے جو اس کے درجے، رتبے اور مرتبے سے گری ہوئی ہوتی ہے، تو اس میں اس کے لیے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ بعض اوقات انسان اپنا مال اپنے نشے کے لیے لٹاتا ہے، اسے دوسری چیزوں کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، لیکن وہ کنگال ہوا جا رہا ہے کیونکہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ شراب کے بارے میں پہلا حکم یہی ہے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ۔ پھر صحابہ کا سوال ہے کہ اور کیا کریں؟ قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ عفو کے کئی معنی ہیں، جو آسانی سے خرچ کر سکو، جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو، جو کسی کو بغیر مانگے دیا جائے، جس کے دینے میں تمہیں تکلیف نہ ہو، جسے دے کر آپ خود کنگال نہ ہو جائیں۔ عفو کے لفظی معنی ہیں معاف کرنا۔ بعض اوقات آپ کو کسی پر خرچ نہیں کرنا لیکن اس کا قصور معاف کرنا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ کسی کی غلطی کو معاف کرنا بھی صدقہ ہے۔ تو بعض دفعہ انسان صدقہ مال سے کرتا ہے، بعض دفعہ اپنی عزت سے اور بعض دفعہ اپنے جذبات سے کرتا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح واضح کر دیتا ہے اللہ، بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات کو، احکامات کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو ان آیات پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔